बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मंजिल में सूरत स्वाद, सूरत जुमर, सूरत मोमिन और सूरत हामीम सजदा है। सूरत स्वाद का ज़माना इस्लाम कबूल करने का वो ज़माना है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, नबूवत पर सरफराज हो चुके थे और उसके 5-6 साल बाद का ये वाक़या है, सूरत का नज़ूल है कि लोग दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो। इस बात से सरदारान कुरैश जो बड़े बड़े सरदार थे वो परेशान थे और हजरत अबू तालिब के पास आते थे और आकर कहते थे कि आप बाद में ये मिलता है कि जब आप बहुत ज़्यादा बीमार हुए और बाद में ये आता है कि बीमार नहीं हुए थे बल्कि अभी ठीक ही थे, तो वो आते थे और आकर कहते थे कि क्योंकि ये भी सरदारों में शामिल थे तो कहते थे कि आप अपने भतीजे को समझाएं, अब इसने और ये हमारे खुदाओं हमारे माबूदों की तकजीब करते हैं और एक रब का ये कहते हैं और हमें खतरा है कि बहुत सारे लोग हमारे इन खुदाओं से मुतनफिर होकर इसके साथ मिलते जा रहे हैं और ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। हत्ता कि ये भी आता है कि उस दौर में ये तकरीबन नबूवत का 10वां 11वां साल था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया, तो उस वक्त जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया फिर तो और ज्यादा जो है ना वो परेशान हो गए, ये क्या हो गया है। अगर इस तरह और 2-4 लोग चले गए तो इस्लाम को तो तकवीत मिल जाएगी, हमारा गला कमा हो जाएगा, क्या बनेगा हमारा। तो उस दौरान वो वहां गए और कहा कि अपने भतीजे को समझाए। तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और बुलाकर कहा कि भतीजा ये सारे लोग 20-25 सरदार गए थे, ये सारे लोग आए हुए हैं और ये बात कहते हैं कि हमारे दरमियान और अपने भतीजे के दरमियान सुलह करें, अब आप क्या चाहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा कि मैं सिर्फ इनको एक जुमला कहता हूँ, ज्यादा तकरीर नहीं, मैं इनको कहता हूँ कि बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो तो इस मानी से वाकिफ थे, उन्हें तो पता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही ये है कि बाकी जितने तुमने खुदा बनाए हुए हैं उनकी पूजा पाठ नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह की। बस ये सुनते ही वो आग बगोला हुए और उठ कर चले गए। ये वो वक्त था उस दौर के अंदर ये जो है सूरत नाजिल हुई थी और इसी दौरान उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। इससे सरदारान कुरैश को परेशानी। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक अजीब सा वाक़या आया कुरान में कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे एक छोटी सी गलती सरजद हुई और अल्लाह ताला ने ये बता दिया है कि वो इतनी बड़ी गलती नहीं थी और कुरान में मौजूद है। वो एक शख्स था जो गरीब था और उसकी घर वाली थी, तो वो इंतहाई पाक दामन और अक्लमंद औरत थी और उस वक्त बनी इसराइल में इस बात को मायूब नहीं समझा जाता था कि अगर किसी को कोई औरत किसी दूसरे की पसंद आई है, ये उस दौर की बात है, आजकल तो ऐसे नहीं है, तो फिर वो उसको कह देता था कि आप इसको तलाक दे दें ताकि मैंने इससे निकाह कर। इस बात को मायूब नहीं समझा जाता था उस दौर के अंदर। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम चूंकि वो इतनी अक्लमंद औरत थी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसको देख रहे थे कि वो बहुत अक्लमंद है और जो उसका कामत था वो सादा आदमी और गरीब आदमी था। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने
یہ کہا کہ آپ اس کو طلاق دے دیں اور میں اس سے نکاح کروں۔ یہ بات جو کہ اللہ کے ہاں اللہ کے پیغمبر تھے تو بات صرف اتنی کہی تھی کہ اچانک دو آدمی آئے اور آپ کے چار دیواری سے داخل ہوئے اور اس نے کہا کہ اے داؤد علیہ السلام آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ اب دیکھو اللہ کیسے سمجھا رہے ہیں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ یہ جو شخص ہے نا اس کی 99 دمبیاں ہیں، قرآن میں موجود ہے 99 دمبیاں ہیں اور میں غریب آدمی ہوں، میری ایک دمبی ہے۔ یہ مجھے کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی تو مجھے دے دے، وہ ایک دمبی بھی تو مجھے دے دے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھانا شروع کیا کہ اس شخص نے جس کی 99 دمبیاں ہیں اور وہ آپ کی دمبی کو بھی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانا چاہتا ہے تو وہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھاتے سمجھاتے فوراً خیال آیا کہ وہ اصل تو یہ میرے اوپر بات ہو رہی، وہ جو میں غریب آدمی تھا اور میں نے اس کی بیوی کے لیے یہ کہا، اس وقت یہاں پر قرآن کریم کے اندر سجدہ آتا ہے، اسی صورت کے اندر سجدہ آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے۔ اس میں مفسرین نے بڑا اختلاف کیا ہے، حضرت ابن عباس نے اور دوسرے صحابہ نے، کہ یہ سجدہ جو ہے یہ توبہ کا سجدہ ہے، اس کو کیا جائے نہ کیا جائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس جگہ پر سجدے پہ گرے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب ان آیات پہ پہنچی تو آپ نے بھی یہ سجدہ کیا تھا۔ تو اس سجدے کے بارے میں یہ کچھ تفصیل ہے۔ دراصل یہ سجدہ وہ ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس غلطی کی بنا پر جو ان سے یہ حالانکہ اتنی بہت بڑی غلطی نہیں ہے، قرآن کریم خود بتاتے ہیں، اگلی آیات کے اندر یہ بات ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ جس پر ان کی زندگی پر کوئی آنچ آئے، کوئی لب کشائی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی وقت اس توبہ کو قبول کر لیا تھا اور ان کا مرتبہ اور شان اسی طرح باقی تھی۔ اس طرح یہ جو ہے آج کی منزل کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک یہ واقعہ آیا ہے۔ پھر انسان کی پیدائش اور ابلیس کے متعلق آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں اس انسان کو بنا رہا ہوں، پیدا کر رہا ہوں، تو فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے مگر یہ ابلیس سجدے میں نہ گیا، چونکہ یہ آگ سے بنا ہوا تھا، جنوں میں سے تھا، البتہ رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آسمان میں کوئی ایسی جگہ خالی نہ تھی جس میں اس نے عبادت نہ کی، بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اس ایک بات کو اس نے نہیں مانا تھا۔ اس نے اپنا لاجک پیش کیا تھا اللہ کے سامنے، کہا اے اللہ انسان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو اگر آپ اوپر سے چھوڑیں تو نیچے آتی، اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اگر آگ کو آپ زمین پر جلائیں تو اوپر کو لپٹے مارتی ہے، لہذا میرا مرتبہ اس انسان سے بلند ہے تو بلند پست کو سجدہ نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے، اس کو بڑی رعایت دی، حتیٰ کہ ایک دیوار کے اندر ایسے ایک سوراخ تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے اندر سے گزر، چلو بھائی یہ ایسے نیچے سر کے کر کے گزرے گا ہم اس کو سجدہ شمار کریں گے، لیکن یہ ایسا لعین تھا کہ اس نے پہلے اگلی ٹانگیں گزارنا شروع، مزید اکڑ گئی، پہلے اگلی ٹانگیں گزارنا شروع کر دی، مزید اکڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود کہا، اس وجہ سے کہا رجیم کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجم کا مطلب ہے پھینکا ہوا، دھدکارا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھدکار دیا تھا، ہمیشہ کے پھینک دیا تھا کہ تو پھر اس نے مہلت مانگی، اللہ نے وہ مہلت بھی دے دی۔ اب اسی کی بنا پر یہ جو شرارتیں ہوتی ہیں، اسی کی بنا پر دیکھا یہاں ایک بات سمجھاتا چل، مثال کے طور پر یہاں کہا جائے
جی آپ اپنے بازوؤں کو نیچے کریں، یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ کو تو اس بات کا غور ہی نہیں ہوگا، وہ بچے کیا کرتے ہیں، وہ بازو کو کھولنے کے علاوہ وہ تھوڑی سی اپنے بازوؤں کو ایسے ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ دیکھو یہ اتنا بڑا خبیث تھا، اس نے کیسی کیسی پٹیاں پڑھانا شروع کر دیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہاں تو ہوں ہی میں ایک، اور تو کوئی ہے نہیں۔ حالانکہ اس کو یہ نہیں ہے پتا کہ میں پیدا کیسے ہوا ہوں، اور کس طرح جو ہے پھر میری پیدائش ہوئی ہے، اور کس طرح پھر میرے اوپر بڑھاپا آئے گا۔ جوانی تک یہ کرتب کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جب جوانی ختم ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، ایسا ایسا خود بخود وہ کرتب کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، جو بازوؤں کو ٹیڑھا کرتا تھا، جس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے جو پیدا کیا ہے کیا میری اس طاقت اور قوت کو اسی طرح برقرار رکھے، پھر وہ وقت نہیں آئے گا، میری ٹانگیں قبر میں نہیں جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں نا، باشعور لوگ جب دیکھتے ہیں نا، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے کیا بلا اور کر کیا رہا ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں ایسے ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ یہی کرتا ہے۔ اور یہاں وہ جو 99 دھوبیوں والا اور 1 دھوبی والا واقعہ، وہ بھی یہی ہے، وہ کوئی زبردستی نہیں لی تھی اس نے، صرف بڑے لوگوں کی بات کو ٹالا نہیں جاتا۔ جہاں یہ بات سمجھائی کہ جو طاقتور ہوتے ہیں ان کی بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس بات بوتے پر جو ہے نا وہ ان کو کچھ نہیں کہا تھا، اس نے نہیں دی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ ظلم، اب چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اور وہ غریب آدمی تھا، تو جب اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا تو کوئی زبردستی نہیں کی تھی، صرف اس نے یہ سمجھا تھا کہ یہ طاقتور ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی ہے، ان کا احترام کیا اور خاموش ہو گئے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ 2 بندے بھیجے اور وہ مسئلہ سمجھاتے سمجھاتے خود حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا اور وہ سجدے میں گر گئے۔ اسی طرح اس کے بعد سورۃ زمر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور پھر ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ یہ خالصتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ان ساری چیزوں کا مالک ہے، اور پھر کافروں کو بتایا ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، کون سی جگہ ہوگی۔ پھر آخر میں اس سورت کے آخر میں اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل جنت جو ہے وہ بھی گروہ در گروہ چلیں گے اور جہنم بھی گروہ در گروہ جائیں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورت مومن ہے، اس میں زمین و آسمان کا تذکرہ کیا ہے، پھر جو رزق اللہ دیتے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ زمین کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، پھر کس طرح تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے، اور پھر اس طرح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھایا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ کس طرح انجام ہوا ہے انکار کرنے والوں، کس طرح میں نے ان پر عذاب بھیجے اور عذاب ان کے اوپر میں نے ڈالے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تھوڑا سا وہ تذکرہ آیا ہے کہ جب فرعون نے اسی طرح اکڑ کے کہا تھا، طاقت کے بل بوتے پر کہا تھا، قوت کے بل بوتے پر کہا تھا کہ لے آؤ سیڑھی، میں ذرا موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں ہے خدا۔ یہ اس کو بھی اس غرور نے، اس تکبر نے یہ جملہ کہلوایا تھا، پھر اسی خدا نے اس کو رد کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ حامیم سجدہ ہے، اس کے اندر پہلے ہی دونوں صفات بیان ہوئی ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ ان کی وضاحت میں نے کی تھی جمعے کے اوپر کہ رحمان کون سی ذات ہے کہ جو انتہائی مہربان ہے، اور رحیم کون سی ذات ہے کہ اگر ہماری سمجھ میں اس کی مہربانی زیادہ نظر آ رہی ہو اور لفظ ہمیں کم نظر آ رہا ہو تو پھر ساتھ دوسری صفت لگا دی ہے الرحیم کی۔ اور پھر اس کے بعد اس قرآن کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کو میں نے عربی میں اتارا ہے، عربی زبان میں، اور عربی کی وسعت باقی زبانوں سے زیادہ ہے۔
باقی زبان میں صرف ایک جملے میں بتاتا ہوں کہ ہر زبان کے اندر واحد کے بعد جمع کا صیغہ ہے، اور عربی کے اندر ایسا نہیں ہے، واحد کے بعد تثنیہ ہے اور پھر جمع ہے۔ یوں سمجھیے کہ باقی زبانوں میں جمع کی کم سے کم تعداد 2 ہے اور عربی کے اندر کم سے کم تعداد 3 ہے، اس لیے اس کی وسعت کا یہاں سے بھی اندازہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے کہ میں نے اس کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، وہ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں اور جہنم سے ڈراتے ہیں۔ نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبریاں دینے والا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں کام دے کر بھیجا ہے، بشیر بھی اور نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں کہ وہاں کیا کیا تمہیں ملے گا، کہ ایک بندہ اگر خیال کر رہا ہے کہ یہ درخت کے اوپر پرندہ بیٹھا ہے، مجھے اس کا گوشت اچھا لگتا ہے، ابھی یہ فلم اس کے ذہن میں چل ہی رہی ہوگی کہ وہ پتھر سامنے آ جائے گا، روایت میں آتا، اور وہ اس کو تناول فرمائے گا۔ جب تناول فرمائے گا، اس کو جب پھینکے گا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس پر گوشت چڑھے گا اور وہ اسی شاخ پہ جا کر بیٹھے گا، اس لیے کہ وہاں کسی پر موت نہیں ہے، موت پر موت ہے، وہاں کوئی چیز مرے گی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو جنت کی خوشخبریاں دو اور جہنم سے ڈراؤ کہ وہاں کی چیزیں کیا ہوں گی جو ان کو پلائی جائے گی۔ وہ پیپ ہوگی کھولتی ہوئی، وہ خون ہوگا کھولتا ہوا، وہ گرم پانی ہوگا، یہ آج کی منظر کے اندر موجود ہے، اور پھر جب وہ اپنے منہ کے راستے سے اس کو داخل کرے گا تو وہ اس طرح کا کھولتا ہوا ہوگا کہ اس کی آنتڑیاں وہاں ابلیں گی اور ابل کر منہ کے راستے سے باہر آئیں گی، اور یہ عمل اس کے ساتھ بار بار دہرایا جا رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ ساری چیزیں بتا کر بھیجا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کا راستہ اختیار کریں، جہنم کا راستہ اختیار نہ کریں، کیونکہ وہاں ہمیشہ کی زندگی ذلت اور خواری کی ہے، اور وہاں جنت کے اندر ہمیشہ کی زندگی امن اور سکون کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔